बुलाना भी जानते हैं और इस्तिकबाल करना भी जानते हैं। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद वजीउद्दीन नज़मी साहिब किबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवारी है कौन कौन, और नारा अली के नाम का तू लगाकर तो देख जरा चेहरे बताते हैं कि हलाली है कौन कौन। जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बैठ जाइए, जो लोग खड़े हुए हैं बैठ जाइए, जो जहाँ पर है वहीं पे अपनी जगह पे बैठ जाइए और आहिस्ता के साथ मोहब्बतों के साथ हुजूर सैयद अमीनुल अरे बस ओ भैया इसका डीजे वाला इसका नंबर है तुम्हारे 770 बात कराने कैसे लाइट बंद करा दे कायदे नंबर डीजे वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती महक्के ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बिरादर ज़ी वक़ार पीर तरीक़त सैयद वजीउद्दीन साहब किबला रिज़वी फ़द्दज़िल्लहुल आली वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा सांसे दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस,
تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، کوئی سائل ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، وہاں بھی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، غوث العارفین، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی زندگی ہم بار بار سنتے ہیں، ان کی کرامتوں کو سنتے ہیں، ان کی استقامت کو بھی سنتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں، مگر ایک طبقہ ہے جو طبقہ اولیاء کرام سے اتفاق نہیں رکھتا، اور پھر لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ولیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ جگہ جگہ اللہ والوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ خود اللہ نے نام لے کر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی وہ ہیں کہ جو غمگین نہیں، ولی وہ ہے جو کسی سے خوف زدہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روح زمین پر کوئی ولی ہو، ہر ولی شان والا ہے، ہر ولی مقام اور مرتبے والا ہے۔ ہر ولی کے لیے فرمایا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ یہاں تو بات قطب الاقطاب کی ہے، یہاں تو بات ولیوں کے سلطان کی ہے، یہاں تو بات ولیوں کے تاجدار کی ہے۔ لیکن میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ غوث پاک کی زندگی پر۔ ایک چیز پہلے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ولی ہوتا کون ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ سے کہیں گے، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ کسی کامیاب انسان کی زندگی کو سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی بنوں جیسے یہ کامیاب انسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کرکٹ میں دلچسپی ہے تو وہ جو کامیاب ہے کرکٹر، وہ اس کی زندگی کو فالو کرتا ہے، تبھی وہ کامیاب کرکٹر بن سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو جو ہے کسی تجارت میں دلچسپی ہے تو وہ کامیاب تاجر کو فالو کرتا ہے تو وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی فن کو آپ لے لیں، اللہ اکبر، آپ کسی بھی فن میں جائیں تو آپ کو کسی کامیاب اس فن کے ماہر کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم جانا چاہتے ہیں جنت کے اندر، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اب اللہ اکبر، اچھا تاجر بننا ہے تو کامیاب تاجر کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا کرکٹر بننا ہے کامیاب کرکٹر کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا جو ہے وہ انسان بننا ہے تو اچھے انسانوں کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا خطیب بننا ہے تو اچھے خطیب کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا ادیب بننا ہے اچھے ادیب کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا شاعر بننا ہے اچھے شاعر کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سب تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ جنت کے راستے پر چل کر کامیاب ہو گئے ان کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے؟ ان کی زندگی کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ ان کے
راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ قرآن تو ان کا راستہ بیان کر چکا، انعمت علیہم، کہ اللہ کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کون سے لوگ ہیں اور کس راستے پر چل کر وہ جنت کی راہ کے مسافر بنے؟ آج دنیا جنہیں جنتی کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں غوث پاک کے نام پر اتنے لوگوں کا جمع ہونا اتنی سردی کے اندر، کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ من جانب اللہ ان کی مقبولیت نہیں؟ آج کون کس کے نام پہ جمع ہوتا ہے؟ ارے لوگ باپ کے نام پہ جمع نہیں ہوتے، لیکن غوث پاک کے نام پہ کیسے جمع ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبتوں کو اللہ لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آج لوگ محبت جو کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ والا بننا ہے تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب قرآن ان کی نشانی بیان کرتا ہے، اللہ والوں کی دو نشانی قرآن نے بیان کی۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی ولی کی یہ ہے کہ ولی مومن ہوتا ہے، یعنی غیر مومن ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی منزل ایمان ہے، اللہ اکبر، اور الحمدللہ وہ ہم سب کو حاصل ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ خوف خدا کے بغیر، خشیت ربانی کے بغیر، اللہ سے ڈرے بغیر کوئی ولایت کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آج قوم مسلم گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستی جا رہی ہے؟ آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستا جا رہا ہے؟ آج مسلمان بے-راروی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں کہتا ہوں آج آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں، ہم اور آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا رہے ہوں یا کسی کے بنگلے میں ہم نے قدم رکھا اور منہ میں پان ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، تو آپ نے جو پان کھایا ہے کیا وہاں زینے پر آپ تھوکیں گے؟ کیا اس کی چوکھٹ پہ آپ تھوکیں گے؟ وجہ آپ کیوں احتیاط کریں گے؟ بلکہ کچھ لوگ تو نقصان کے باوجود تھوک نگل لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، یعنی کہ کیمرے کا آپریٹر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم پان بھی نہیں تھوکتے، پان کا تھوک بھی زینے پہ نہیں ڈالتے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان زنا کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان شراب کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان حرام کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اللہ اکبر کسی کا قرض لے کر کے ہڑپ کرتا نظر آ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف
تکلیف دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان غیبت کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ناپاک رہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان نماز کے وقت میں گیم کھیل رہا ہے، اذان پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اپنے جیسا انسان دیکھے تو انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتا، اپنے جیسا انسان دیکھے، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، توجہ کرنا اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اندر سے؟ انسان کا خوف تو ہے لیکن رحمان کا خوف نہیں، انسانوں کا خیال تو ہے مگر رحمان کا خیال نہیں۔ ولیمے میں گئے، ایسے صاف کپڑے، کوئی داغ نہیں چاہیے، شادی میں گئے، ایسے صاف کپڑے، کوئی داغ نہیں چاہیے۔ مجھے بتاؤ، جس پر انسان کی نظر پڑے اس کو اتنا صاف رکھتے ہو، اور جس پر رحمان کی نظر ہے اس دل کو گناہوں سے گندا کر دیا، اس دل کو گناہوں کی گندگی سے ناپاک کر دیا۔ پتا ہے، یعنی خدا کا خیال نہیں اور خدا کے بندوں کا خیال۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سن لو، جس دن مسلمان ویسا مسلمان بن جائے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کی خوف سے رویا کرتا تھا اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جب سے مسلمان انہی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، کتوں سے زیادہ عزت گھٹ گئی۔ کتوں کی بھی تو عزت ہے لیکن مسلمانوں کی بھی اتنی عزت نہ رہی۔ لوگ کہیں گے آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کوسنے نہیں آیا۔ ارے کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں اور تمہیں بس میں تک کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا خوف بلایا۔ جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے اس قوم کو عزت کیسے ملے گی؟ آپ کہتے ہیں نفرتوں کا دور ہے، مولانا نفرتوں کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا دور کوئی ہو، حکومت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو، طاقت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو، حکم صرف میرے اللہ کا ہے، دور کوئی ہو، قوت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو، سب پہ کنٹرول صرف میرے اللہ کا ہے۔ تم کہتے ہو نفرت کا دور ہے، میں نے کہا کون نفرت کر رہا ہے؟ لوگ فلاں فلاں نفرت کر رہا ہے، یعنی کہ کافر آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان اور میرے غریب نواز بھی مسلمان، تجھے بس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا اور وہاں جا کر کے کافر پھول چڑھاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اگر میرے جیسا مسلمان بنے گا تو کافر بھی تجھے پھول پیش کرتے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نفرتوں کے دور میں آج دوسرے لوگ غریب نواز کو پھول نہیں پیش کر رہے، ہمیں تلوار مار رہے، دوسروں کو ان کو پھول پیش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تو غریب نواز جیسا مسلمان ہے، تو غوث پاک جیسا مسلمان نہ رہا۔ آپ کہیں گے ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی فرق ہے، تو اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ لوگ اپنی آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تو اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کھاتے تھے۔ ان کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ نہیں گیا، وہ ہمیشہ حلال کھاتے تھے۔ انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما بردار تھے۔ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں اللہ اکبر، اللہ والے اسی ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جو ماں اللہ والی ہوتی ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ ہندوستان کی سرحد پہ پہنچتے پہنچتے ہی 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا چکے۔ ہندوستان پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ کو مسلمان
مسلمان بنا چکے. تو آپ نے سرحد پہ رک کر اپنی امی کو خط لکھا, ماں میرے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے, اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. ماں نے خط کا جواب بھیجا, بیٹا تیری زبان میں تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا, یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلائے تو بیٹے غریب نواز اور غوث پاک کیسے پیدا ہوتے ہیں. مائیں جب باوضو دودھ پلائے تو بیٹے اولیاء ہوتے ہیں, اور جو مائیں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلائے, فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلائے, گانا گنگناتے ہوئے دودھ پلائے, یاد رکھو یہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماؤں کی گود نہ سنور جائے, جب تک کہ باپ نہ سدھر جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو سب کا خوف ہے, رب کا خوف دل کے اندر نہیں. اور یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب آئیے میں کچھ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں سرکار غوث پاک پہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. ایک ایک بات پیش کروں گا ہر ولی کے متعلق جتنی بھی وقت میں گنجائش ہے, جتنا آپ سن سکتے ہیں. سردی کا خیال کرتے ہوئے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. آئیے دیکھیے اللہ والے کیسے ڈرتے تھے. آؤ اللہ اکبر, جس نسب سے سرکار غوثیت مآب کا تعلق ہے, اللہ اللہ اس میں مولا کائنات ان کے اجداد میں سے ہوتے ہیں. وہ علی مرتضیٰ, علی فاتح خیبر, علی باب مدینۃ العلم, علی خاتم الولایت, اللہ اکبر, یہ جد اعلیٰ ہے غوث اعظم کے, اور پھر وہ شوہر سیدہ کے, اور پھر وہ شہزادی رسول اللہ کی. یہی نسب ہے غوث پاک کا. تو آئیے علی مرتضیٰ کی زندگی کو دیکھیں. ان کہنے والوں نے کہا, لکھنے والوں نے لکھا, وہ علی جس کو جنت کی بشارت میرے آقا نے دی, وہ علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, جن کو میرے آقا نے فرمایا علی تم جس کو چٹھی دو گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا. جس کو علی چٹھی نہ دے وہ سلامتی سے نہیں گزر سکتا. لیکن مولا علی کو یہ بات صدیق اکبر نے بتائی کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا. تو مولا علی نے مسکرا کے کہا مجھے بھی حضور نے فرمایا علی اس کو چٹھی مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا, ابو بکر کے لیے عداوت ہوگی. پتا چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہے پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا. میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر, یہ علی کے مرتضیٰ ہے. اللہ اکبر, میرے آقا دعا کرتے ہیں مولا ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں, لشکر کو روانہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں مولا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. اتنی محبت ہے رسول اللہ کو مولا علی سے. لیکن وہ علی کے مرتضیٰ, اللہ اکبر, جب رات آتی ہے, رات تاریک ہوتی ہے, رات اپنی سیاہ زلفوں کو جب بکھیر دیتی ہے تو علی کے مرتضیٰ رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے ہیں کہ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بنک بنک کر روتا ہے. آؤ وہ کیا کرتا ہے, آپ مجھے بتائیں. وہ لوگ جن کے چہرے دیکھنے کو رسول اللہ نے عبادت کہا, فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت. وہ لوگ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں, وہ خشیت ربانی دل میں اتنی رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور مولا کائنات رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں اے دنیا تو نے بہتوں کو دھوکہ دیا, اے دنیا تو علی کو دھوکہ مت دینا, اس لیے کہ اے دنیا تجھے 3 طلاقیں دے دی گئی ہے, تو میرے قریب نہ آنا اس لیے کہ تو نے برباد کیا. مولا کائنات یہ کہہ کے روتے ہیں, رات روتے روتے گزارتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نسب کے اندر مولا علی کے بعد جو غوث اعظم کا شجرہ ہے اس میں امام حسن کی ذات ہے. اللہ اکبر, وہ حسن جن کے بارے میں میرے امام
नाम लिखते हैं, वो हसन मुश्तबा सैयदुल असखिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन कौन हसन? जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह के मुशाबे थी, हम शक्ल मुस्तफा थे, रसूलुल्लाह के हम शबी थे। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के बारे में हजरत हसन बसरी कहते हैं, जरा दिल के कानों से सुनना मेरी कौम के जवानों, बड़ी माजरत के साथ, आज गुनाह वो कौन सा है जो हमारी जिंदगियों में नहीं और हम जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। याद रखना, मस्जिदें वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जिस कौम का ईमान इतना कमजोर हो जाए, जिस कौम का ईमान इतना कमजोर हो जाए कि वो उसको मस्जिद तक न ले जा सके, जो ईमान इंसान को मस्जिद तक न ले जा सके, वो ईमान इंसान को जन्नत तक क्या ले जाए। ईमान की क्वालिटी ये है कि मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जा पा रहे हो, जन्नत में तो वो जाएंगे जिनके ईमान ने पहली रात की दुल्हन को छुड़वाकर उन्हें रसूलुल्लाह के कदमों पे जान कुर्बान करवाया। ईमान की बात करते हैं लोग। अगर कोई कह दे कि वहां 500 रुपए तकसीम हो रहे तो फिर भीड़ देखो, 500 की तकसीम पे भीड़ देखो, रिलीफ की तकसीम पे भीड़ देखो, पानी की तकसीम पे भीड़ देखो, और मस्जिद में अल्लाह की रहमतें तकसीम हो रही वहां देखो। जो कौन रहमतें खुदा के लिए न आए, गौर करें आप। अगर आप वाकई सच्चे मुसलमान हैं तो सोचो, रिलीफ देने वाला अगर आपको रिलीफ देगा, किलो 2 किलो 10 किलो 5 किलो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, और अगर अल्लाह की रहमत हासिल कर ली तो फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देगा। इंसान के पास मांगने के लिए भीड़ है, रहमान के पास मांगने के लिए खाली खाली। इकबाल ने बहुत दिल पर चोट करते हुए कहा था, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए इसे राह रवे मंजिल ही नहीं। खुदा की रहमतों की इंतहा क्या है? अरे नादान इंसान। एक बात याद आई इमाम हसन का तज़किरा करने से पहले। एक मर्तबा महमूद गजनवी शिकार करते हुए आगे निकले, इतने आगे निकले कि साथी छूट गए, तन्हा रह गए। शाम हुई, सूरज गुरूब होने लगा, सिया बादल छा गए, घनघोर घटाएं छा गई और खूब जोर की बारिश हुई। तो सामने एक झोपड़ी थी, महमूद इजाजत लेके झोपड़ी में चले गए। अकेले बड़े मियां बूढ़ा रहता था, उसने महमूद को देखा, मुसाफिर शिकारी समझा और खूब खिदमत की, खिलाया पिलाया, अपना बिस्तर दिया। जब महमूद सुबह को सूरज निकला, बारिश खत्म हो गई, तो उसका ये अंदाज और अखलाक देखकर महमूद गजनवी बहुत मुतासिर हुए, अपनी अंगूठी उतार कर दिया, कहा कि अगर जरूरत पड़े तो ये अंगूठी लेकर के बादशाह जो महमूद है, जानते हो कहाँ? नाम तो सुना है, जंगल में रहता हूँ, देखा नहीं हूँ। तो कहा बादशाह के दरबार में आना, ये अंगूठी लेकर तुम्हारा हर मसला हल होगा। खुदा का करना बहुत दिन गुजरे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एक दिन बुढ़ा इतने मसले में फंस गया, जरूरत पेश आ गई, रुपयों की पैसों की जरूरत पेश आई, तो सोचा वो अजनबी मुसाफिर ने अंगूठी दी थी, अंगूठी लेकर के जैसे ही जब महल पे पहुंचे तो जैसे वो अंगूठी बताई दरबानियों को, दरबान फौरन हट गए, कहा अंदर तशरीफ ले जाएं। जब अंदर गए तो क्या देखा कि दरबान खड़े हैं, दरबान को अंगूठी दिखाई, उन्होंने अंगूठी देखकर और आगे कर दिया, और फिर बादशाह के खास कमरे में दाखिल हो गए तो क्या देखा कि वहां बादशाह मुसल्ला बिछाकर किसी के आगे हाथ फैलाकर ये कहता है, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे। उस बड़े मियाँ ने अब बादशाह को कुछ कहने की बजाय वापस पलटे। बादशाह उठा, उठने के बाद का कोई आया था, कहा वही बड़े मियाँ आए थे, अंगूठी दिखा रहे थे, हमने अंदर भेज दिया। कहा फिर? कहा वो हाजत पूरी मांगे बगैर चले गए। कहा पकड़ो उसको बुला करके लाओ। बड़े
बड़े मियाँ को पकड़ के लाए। क्या बात है बाबा? कहा कि मेरे झोपड़े में एक अजनबी मुसाफिर आया था, ये अंगूठी दे गया था कि जब मुश्किल वक्त आए तो ये अंगूठी बताकर महल में आना। मैं महल में गया तो कहा क्यों आए थे? तो कहा बड़े मसाइल में घिरा था इसलिए आए थे। तो कहा बगैर मांगे क्यों चले गए? कहा जब मैं गया तो मैंने देखा कि बादशाह किसी के दरबार में हाथ फैला के भीख मांग रहा है, तो मैंने सोचा नादान हूं मैं, बादशाह खुद जिससे मांगता है मैं बादशाह से क्यों मांगू, फिर मैं उससे क्यों ना मांगू जिससे बादशाह खुद भी मांगता है। इसलिए कि बादशाह देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, और जब बादशाहों का बादशाह देगा तो वो देने वाला बना देगा। मुसलमानों सोचो, रिलीफ मांगने के लिए लोगों की मिन्नतें करते हो, भीख और कर्ज मांगने के लिए लोगों की दाढ़ी को हाथ लगाते हो, मगर रोजाना 5 मरतबा हय्या अलल सलाह की सदा मस्जिदों से गूंजती है, हय्या अलल फलाह की गारंटी पर, मगर मस्जिद में नहीं आते। जब तक मुसलमान मस्जिदों के अंदर आते रहे, मुसलमान हाथ फैलाने वाले नहीं थे, मुसलमान लोगों को देने वाले थे। जब से मस्जिदों से रिश्ता टूट गया, जब से अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया, आज दर दर के भिखारी बन गए। आओ अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, आओ अपने रब से रिश्ता मजबूत करें। याद रखना, गुनाह करने में लज्जत तो मिल सकती है, मगर गुनाह करने में इज्जत नहीं मिल सकती, गुनाह में सुकून नहीं मिल सकता। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। गुनाह करके न किसी कौम को तरक्की मिली है, न हमें तरक्की मिल सकती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, रोजी के लिए परेशान हो, कारोबार के लिए परेशान हो, औलाद के लिए परेशान हो, बहनों के रिश्ते के लिए परेशान हो, खुद के रिश्ते के लिए परेशान हो, बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हो, वो कौन सा मसला है जिसका हल मेरे अल्लाह की बारगाह में नहीं। बल्कि एक बात आपको बताऊं मुसलमानों, हमने सब की कदर की, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, हमने अपने अल्लाह की कदर नहीं की। सोचो तो सही, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक है उसकी कदर नहीं की। जानते हो हमारा अल्लाह हमसे करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है। तिलहारी वालों, अगर बुरा लगे तो माफ करना, पीर हमसे जितना प्यार नहीं करता उससे ज्यादा अल्लाह हमसे प्यार करता है। अम्मी जितना प्यार नहीं करती उससे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। दोस्त जितने प्यार नहीं करते उससे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। बीवी बच्चे जितना प्यार नहीं करते उससे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। और सबके प्यार में मक्कारी हो सकती है, मफाद परस्ती हो सकती है, उसके प्यार में कोई मक्कारी नहीं है, कोई मफाद परस्ती नहीं है। वो अल्लाह है, वो वाहदहू ला शरीक है। और आप जानते हैं मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, दिल के कानों से सुनना, अपने मसाइल का हल अपने घर में मेरे भाई, अपने घर में, धरनों में नहीं है, किसी पार्टी के हारने जीतने में नहीं है, सियासी लीडरों के दरवाजों पे नहीं है। अपने मसले का हल हमारा मजहब दे चुका। आमिना के लाल ने 1450 साल पहले हमारे मसाइल का हल बता दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रात का आखिरी हिस्सा आता है, आखिरी हिस्सा, तो अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है। ध्यान से सुनना, पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है जैसा कि उसकी शान है। वो आने जाने से पाक है, लेकिन वो तजल्ली करता है पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक और अपने बंदों को आवाज लगाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? है कोई मेरा बंदा जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? है कोई मेरा बंदा जो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाए ताकि मैं उसके मसाइल को हल करूं? जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आओ मांग लो, और 1-2 दिन नहीं, सिर्फ शबे बारात और शबे कदर का किस्सा नहीं है। अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार कर कहती है मांगो क्या
मांगते हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ मांगने वालों की भीड़ नजर नहीं आती। यही सबसे बड़ा हमारा मसला है। जिस दिन मुसलमान अल्लाह की चौखट पे गिड़गिड़ाने लगे, उस दिन अपना हर मसला हल होगा। और याद रखना, दुख मत करो, गम मत करो, अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है। सोचो तो सही, जब नबी कभी ना नहीं कहते, मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहर बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब नबी किसी को ना नहीं कहते तो उनका बनाने वाला खुदा हमें महरूम कैसे फरमाएगा, जबकि वो खुद कह रहे मांग लो क्या मांगते हो। लेकिन अफसोस है, हम तो गुनाहों में इतना डूब गए, बदकारियों में इतना डूब गए, हम आते ही नहीं खुदा की बारगाह में, हम आते ही नहीं उसकी चौखट पर, हम गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं। सबके पास गिड़गिड़ाना चाहते हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। आओ, इमाम हसन का जिक्र हो रहा है, वो हसन मुश्तबा सैयदुल असकिया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हसन बसरी कहते हैं, ये वाकया इमाम हुसैन से भी मंसूब है और इमाम हसन से भी मंसूब। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं हज पे गया तो मैंने क्या देखा कि कोई बंदा जमीन पे सर रखकर ऐसे चिपका हुआ है, जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो वो चिपक जाता है, ऐसे कोई चिपका हुआ है और खूब रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आओ दुआ कर रहा है। उसके रोने को, उसके खौफे खुदा को, उसकी खशियत को सुनकर मैं तड़प गया। मैंने सोचा हसन बसरी शायद कोई वाइज और मुकर्रिर ने इस देहाती को बरगला दिया और इतना मुबालगे से काम लिया वाइज ने कि ये बंदा अल्लाह की रहमत से ऐसा लगता है मायूस हो गया है। तो मैं जब ये सजदे से सर उठाएगा तो इसको तसल्ली दूंगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से उम्मीद भी कर, मायूस ना हो, डर भी, उम्मीद भी कर। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियानी कैफियत का नाम है। जब ये सजदे में सर, लेकिन वो इतना रो रहा था कि उसके आंसू बह रहे थे, जमीन से बह रहे थे, दाढ़ी तर थी। मैंने सोचा या अल्लाह इसे तौफीक दे के साथ सजदे से उठा के ये मर ना जाए, सजदे के अंदर इसकी रूह ना निकल जाए। मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उस बंदे ने सर को सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था, वो मेरी इस्लाह हो गई, क्योंकि वो कोई और बंदा नहीं था, वो इमाम हसन इब्ने अली थे जो अल्लाह के खौफ से इतना आंसू बहा रहे थे। मैंने सोचा जन्नती जवानों का सरदार जब अल्लाह के लिए इतना रोता है तो हमें कितना रोना चाहिए। मेरी कौम के जवानों, सच बताना, क्या कभी हमें अल्लाह के लिए रोना आता है? अल्लाह के खौफ में कभी रोना आता है? खुदा की खशियत से कभी रोना आता है? 500 की नोट गुम हो जाए तो रो देंगे, किसी का इंतकाल होगा तो रो देंगे, लेकिन कभी अपने गुनाहों को याद करके इतने गाफिल हो गए कि शैतान भी कभी कभी पनाह मांगता होगा। हाय, हदीस ऐसी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है तो शैतान अल्लाह के डर की वजह से वहां से भाग जाता है। शैतान भाग जाता है मर्द जब मर्द के साथ बदफेली। और कितनी बदफेली हो रही है आजकल, तो दोस्ती ही इसी वजह से होती है कि किसी खूबसूरत से दोस्ती करेंगे तो उसके साथ बदफेली करने का मौका मिलेगा। हालांकि शैतान वहां से भागता है। शैतान, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हवाले के तौर पे किताब का नाम जाकर देख लेना। कुर्रतुल उयून के अंदर फकीह अबुल समरकंदी ने लिखा, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है तो शैतान भी वहां से भाग जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है और उस वक्त अल्लाह का अज़ाब जमीन पर आने लगता है तो फरिश्ते अर्श को पकड़ करके कुल अल्लाह की तिलावत शुरू करते हैं और उस वक्त तक वो तिलावत जारी रखते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। खुदा के गजब का जोश और खुदा के गजब और उसके जलाल की कैफियत जो है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो जो गजब की कैफियत होती है जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती, उस वक्त तक के
के फरिश्ते कुल वल्लाह पढ़ते रहते हैं। यानी कि इंसान इतना गिर गया कि कहीं शैतान भी भाग रहा है। ये भी तो रिवायत है, जब कोई फजर छोड़ दे, फिर कोई ज़ोहर छोड़ दे, कोई असर छोड़ दे, मगरिब छोड़ दे, इशा पांचों वक्त छोड़ दे, तो शैतान उसके पास से भाग जाता है और कहता है कि मैंने तो एक सजदा नहीं किया, मेरा ये अंजाम हुआ, तू तो पांचों वक्त नहीं कर रहा है, तेरा क्या अंजाम होगा। मुसलमानों, ये हंसने की बात नहीं, यानी शैतान भी जो है किसी मकाम पर हमसे भाग रहा है। मुसलमानों, क्या बन गए, क्या हो गए, और नाम कितने बड़ों का लेते हैं, गौस पाक के गुलाम, गरीब नवाज के गुलाम, मदारे पाक के गुलाम, मखदूम सन्ना के गुलाम, शाह बरकतुल्लाह के गुलाम, दावतुस सगरा के गुलाम। मैंने कहा पहले अल्लाह के तो बनो, फिर सबके बन जाओगे। अल्लाह के बंदे नहीं बनते, अल्लाह के बंदे नहीं बनते। कहा कि ये क्या बात की आपने? मैंने कहा बात ये है, अगर पीर कोई तोहफा दे दे, ये मेरा रुमाल ले जा, कबाड़ में रखेगा, खुशबू लगाएगा, सर पे रखेगा और बच्चों को वसीयत करेगा, मरूं तो मेरे कफन में रखना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इनकार नहीं करता, कोई मैंने भी कुछ तबरुकात रखे और उसी को निजात समझता हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, ईमान लगती है, अगर पसंद आए तो गौर करना घर जाके। पीर के दिए हुए तोहफे की इतनी कदर की, लेकिन अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर कर रहे हो? अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? मैंने कहा तोहफे को, उसी तोहफे को नमाज कहते हैं। अल्लाह ने तोहफा भेजा किसके हाथ से? अल्लाह ने अपना तोहफा डायरेक्ट नहीं दिया, जरिया किसको बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों से दिया। सोचो, पीर के तोहफे का इतना एहतराम और अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब। फिर कहते हैं मुसलमान है। मैं कहता हूँ कैसा मुसलमान है ये जो अल्लाह के तोहफे की कदर करना नहीं जानता। याद रखिए, सबके नहीं बन सकोगे जब तक रब के नहीं बन सकोगे। अगर सबके बनना है तो पहले रब का बनना पड़ेगा, वरना कहीं बना नहीं मिलने वाली। जिस गौस पाक का जश्न मनाने आए हो ना, वो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। मैं यहाँ डर कर सोचता हूँ, या अल्लाह, जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे? याद रखना, कादरियत का ढोंग रचाने वालों, कादरियत अपने बाप की जायदाद नहीं है। कादरियत गौसे आजम की रजा का नाम है। वो जिसे चाहे अपना सिलसिला अता कर दे, और उसकी निशानी क्या है? अरे वो अपना सिलसिला अगर चोर को दे देते हैं तो चोर को तो बन जाता है। हमने कैसे कादरियत ली कि हम नमाजी भी ना बन सके? नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि हम नमाजी भी ना बन सके। आप कहेंगे कि गौस पाक, मैंने कहा वहां चोरी करने कोई जाए तो वो भी कुतुब, चोरी करने जाए तो भी कुतुब बनते। आइए, मैं अपने तो मुर्शिद की बात ही निकाली है, हमारा खास ही जुड़ा है। विलायत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। जैसे नबुव्वत की कायनात में हमारे नबी की कोई मिसाल नहीं, वैसे विलायत की कायनात में गौसे आज़म की कोई मिसाल नहीं। अरे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजी, उनकी कद्र करो और उनके वफादार बनो। जबान से नहीं, दिल उनके लिए कुर्बान करो, सच्चे वफादार बनो, उनकी तालीमात को सीने से लगाओ। एक चोर था, शायद सुना होगा, चोर था, चोरी करने निकला, रात भर इधर उधर टामक टोइयां की, कुछ नजर नहीं आया, कुछ नहीं मिला। जंगल में थक हार के बैठा। हुजूर गौसे पाक जा रहे थे जंगल से अकेले। अच्छा, ये भी मुर्शिदों की शान है, इतने बड़े बड़े लोग थे लेकिन अकेले घूमते थे। हैं? उनकी सादगी को देखो, उनकी आजिज़ी देखो, अकेले घूम, अकेले जा रहे। और गौस पाक का हुलिया दुबले पतले से थे, चौड़ा सीना था, गोल सा चेहरा था, भवें आपस में मिली हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और आपकी दाढ़ी दराज थी, सीने को ढकती थी, पारो भसती थी, आवाज भी बहुत बुलंद थी। निकले अकेले। चोर ने देखा मुर्शिद गौस पाक को, और ये भी सुने, गौस पाक इतने कीमती कपड़े पहनते थे कि इतना कीमती कपड़ा बादशाह वक्त को भी मयस्सर नहीं आता था। और एक बार जो पहना, दूसरे दिन किसी गरीब को उतार करके पहना दिया, फिर आप दूसरा नया पहनते थे।
اس کا مطلب یہ کہ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو لیکن اچھے عمل بھی کرو. اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے عمل بھی کرو. بلکہ اس نیت سے اچھا کھاؤ گے نا کہ طاقت آئے گی تو عبادت کروں گا، تو وہ کھانا بھی عبادت ہے. ہاں، اور عبادت اگر اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عبادت کروں گا، تو پھر وہ لباس پہننا بھی عبادت ہے. اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے. تو غوث پاک نے قیمتی کپڑا پہنا تھا اور مرشد جا رہے تھے. چور نے سوچا مرشد جا رہے ہیں اور ہیں دبلے پتلے، یعنی دبلے پتلوں کو تو لوگ کمزور ہی سمجھتے ہیں نا، تو سوچا اکیلے ہیں، جنگل ہے اور جبہ قیمتی ہے، اگر اتار لوں گا چھین لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو اس سے نکلنا ہی بڑا قیمتی ہے. پیچھے سے گیا اور جیسی جبہ پکڑا، لیکن وہ غوث پاک تھے. ہمارے آقا لوگ جھڑکنے والے نہیں. ہاں، ہمارے آقاؤں کی شان ہی میں رہا. نہ محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کو جھڑکا، نہ صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان غنی نے، نہ مولا علی نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے، نہ غوث اعظم نے، نہ غریب نواز نے. وہ تو غیروں کو بھی اپنا بنائے، تو غیروں کو بھی اپنا. پیچھے سے جبہ چھیننے کے لیے چور نے جیسی جبہ پکڑا، غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے. عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے. دامن پکڑ لیا، اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت خدا نے اس کو مقام قطبیت عطا فرمایا. چوری سے توبہ کر گیا، پیچھے سے دامن پکڑا، جبہ چرانے، مرید بننے کے لیے نہیں، جبہ چرانے کے لیے. لیکن دامن غوث کی شان یہ کہ اس کو قطبیت تک پہنچا. ہم نے کون سا دامن پکڑا؟ اب تک جھوٹ بھی نہیں چھوٹا، اب بھی زنا کے مناظر دکھ رہے ہیں. غوث پاک والے ایسے ہوتے ہیں، غوث پاک والے جو ہم کر رہے ہیں، غوث پاک والے 2 منٹ اللہ کی عدالت میں آپ ملا کو یہاں ڈرا سکتے ہو، اللہ کو نہیں ڈرا سکتے. اپنی مرضی سے جو چاہو کر رہے ہو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا. تو غوث پاک کا سلسلہ، اور غوث پاک تو غوث پاک. ہم لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں کی زبان سے بھی تاثیر اس لیے گئی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی جیسے آپ ہیں ویسے ہم، بلکہ آپ سے بھی برے ہم لوگ. اس لیے ہماری زبانوں میں، ورنہ غوث پاک کے یہاں جو آ جاتا تھا بیان سننے، وہ سدھر کے جاتا تھا. آج جلسے خوب ہو رہے ہیں، سدھرنے کا لوگ نام ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ویسے ہم، بلکہ ہم تو، اور میں اپنی بات کروں، یہ دو اللہ والے لوگ ہیں ان کی نہیں کرتا، ہم تو آپ سے بھی غیر ہیں. غوث پاک کے یہاں تو جو بیان کرتے تھے غوث پاک، اللہ اکبر، اس بیان کا تو حال ہی جدا تھا، حالات ہی الگ تھے. اور وہاں تو بیان کی جو کیفیت ہوتی تھی، 500 لوگ مسلمان، ایک محفل میں 500 عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں. بے نمازی توبہ کریں. انقلاب آیا آپ کے خطاب سے. آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت تاثیر تھی، اور تاثیر کی وجہ کیا؟ اللہ کرے وہ تاثیر کی خیرات خدا ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرے. غوث پاک نے بیان نہیں کیا، تقریباً 35 سال سے بھی اوپر کی عمر ہو گئی، لیکن بیان کبھی نہیں کیا. ایک دن ظہر کی نماز کے بعد کیلولا کر رہے تھے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آقا کی زیارت ہوئی، اور مولا کائنات ساتھ میں تھے. تو مولا مشکل کشا اور سیدنا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا شہزادے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، تم واز کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے نانا جان یہ سب عربی لوگ ہیں، عرب کا ماحول ہے، میں اجمی ہوں، میں ان کے درمیان کیسے خطاب کروں؟ تو حضور نے خطاب کرو. تو حضور میں کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، 7 بار. اور مولا علی سے بھی کہا تم بھی ڈال دو، تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. کیا مطلب ہوا؟ جتنی بار نبی نے ڈالا اتنی بار علی نے. کیوں؟ تاکہ برابری نہ ہو جائے. وہ علی ہو کے برابری نہیں کرتے. اور یہاں مولوی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح.
دیکھیں عقل کہاں گئی، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہی تو گندگی ہے. زوال کی تو وجہ وہی ہے. وہ علی ہو کر برابری کا تصور نہیں کرتے. ہم نبی، ارے کیسے نبی کی طرف؟ آپ برا نہیں مانے، میں بات سچی کر رہا ہوں. کہا کیسے نبی کی طرف؟ مولوی صاحب کیسے نبی کی طرف؟ کہا ظاہر میں نبی کی طرف. میں نے کہا ظاہر کا مطلب کیا؟ کہ تیری ناک حضور کی ناک کی طرح، تیری آنکھ حضور کی آنکھ کی طرح، تیری پیشانی حضور کی پیشانی کی طرح، تیرے ابرو نبی کے ابرو کی طرح، اور تیرا ایک چھوٹا ایک بڑا ابرو، اور ان کے کہاں وہ خمدار ابرو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس کے ابرو کی خمداری کو دیکھ کر کے محراب کعبہ جھک جائے، اس کے ابرو کے برابری کی بات کرتے ہو. اور پھر سوچ تو صحیح، تو کہتے ہیں ظاہر میں میری طرح. ہم نے کہا میرے بھائی یہ تو ظاہر میں کیسی بات کرتا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ تیرا بھی پسینہ ان کا بھی پسینہ، اور تیرے پسینے پر تیری بیوی بھی ناک چڑھائے. اور ان کے پسینے کی شان یہ ہے، اگر دلہن کو مل جائے تو میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور میرے امام نے ملنے کی بات نہیں کی، صرف ملنے کی بات کی. اگر ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن خوشبو نہیں مانگتی، اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں بھی مہکتی نظر آتی ہے. جس دلہن کو نبی کا پسینہ لگ گیا تھا، اس کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے اس کو خوشبو والوں کا گھر کہنا شروع کر دیا. یہ ان کا پسینہ. آپ کے پسینے میں بیوی بھی حیران ہے، اور ان کا پسینہ اللہ اللہ کیا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. صحابہ کہتے ہیں کہ جسے خوشبو نہیں ملتی تھی وہ حضور کا پسینہ لگا، اور جب پسینہ مل جائے، بلکہ ان کے ہاتھ بھی اتنے خوشبودار تھے کہ جو صبح کو مصافحہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے. وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو رہتی تھی. تو ڈھونڈنے والے صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے. جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی میں چلے جاتے تھے، حضور کو تلاش لیا کرتے تھے. میرے امام اس سلسلے کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے. تو یاد رکھیے ہم ظاہر میں بھی ان کی طرح نہیں ہے. ارے کوئی ہمیں دیکھے تو نمازی نہیں بنتا، اور جو ان کو دیکھ لے وہ صحابی بن جایا. ہمیں دیکھ کے کوئی نمازی نہ بنے، ان کو دیکھ کے صحابی. اور وہ کون؟ صحابی کے لیے فرمایا. آقا فرماتے جو میرا صحابی اس پہ جہنم حرام، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام. اور وہ ایسا ہو گیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام. دیکھو یہ نبی کی شان. بہرحال بات دور نہ نکلے تو جلدی جلدی چلتے. تو مولا کائنات نے 6 بار ڈالا، رسول اللہ نے 7. اب غوث پاک کہتے ہیں مجھے تقریر ایسی آنے لگی جیسے لوگوں کو الٹی آتی. جیسے الٹی آئے تو آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا. فرماتے ہیں ایسے میری تقریر کنٹرول ہے. میں نے وہاں پر جو ہے وہ محفل سجا لی اور لوگ آتے چلے گئے. پہلے آئے تو حجرہ بھرا، مدرسہ بھرا، پھر جامع مسجد بھرنے لگی. پھر میرا ممبر اتنے لوگ آئے کہ عیدگاہ میں لے جا کر کے رکھنا پڑا. ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے. اور یہ تو انسان تھے، جنات الگ. اور یہ تو انسان اور جنات تھے. غوث پاک 2 مرتبہ جب تقریر شروع کرتے تھے 2 مرتبہ کہتے تھے الحمدللہ، پھر رک جاتے ہوئے کہتے تھے الحمدللہ، پھر خطبہ پڑھتے تھے. وہ کہتے 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں تو دنیا میں جہاں جہاں بھی ولی رہتے ہیں سب ولی سارے کام چھوڑ کر کے اب تیار ہو جاتے ہیں کہ غوث پاک کا بیان شروع ہو رہا ہے، ہم نے سننا ہے. یعنی پہلی مرتبہ کی الحمد پر سارے ولی اٹینشن. کسی کا اب لوگ کہتے ہیں ہمارا لائیو تو لوگ 6 ملکوں میں دیکھتے ہیں، 5 ملکوں. میں نے کہا انٹرنیٹ کے بھکاری اگر آج تیرا دیکھتے ہیں تو کیا کمال ہے. میرے مرشد نے تو اپنے زمانے میں پوری دنیا کے ولیوں کو سنایا. اب ایک بات بتاؤں، صرف سنایا نہیں ہے، دکھایا بھی. بیان دکھایا بھی. اب کہیں کیسے؟ ایک دن ایسا ہو گیا کہ غوث پاک خطاب کر
جب خطاب کرتے تھے تو بڑے جلال میں کرتے تھے، واز کرتے تھے، بات کرتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے، اور جب واز کرتے تھے تو جلال کی کیفیت ہوتی۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، پہلا آدمی یہاں بیٹھ کے جیسے سنتا تھا، آخری آدمی بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ 70,000 کا مجمع، یہ ان کی کرامت تھی جو رسول اللہ کے معجزے کی صدقے میں ان کو نصیب ہوئی۔ سب لوگ یکساں سنتے تھے۔ اور ایک بات اور سن، تو بیان تھا، جلال میں بیان کر رہے، اور بیان کے درمیان جلال کی کیفیت میں امامہ جو تھا اس کا شملہ یوں نکل گیا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، جب یہ واقعہ ہمارے اکثر بزرگ لوگ بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کا شملہ نکل گیا تو وہ ادباً نکال دیتے ہیں، اس لیے نکال دیتے ہیں کہ مرشد کے نکلنے کا ذکر ہو رہا ہو تو ہمارا کیسے سجا رہے، کیونکہ عذرا ہے، حالانکہ کوئی ضروری لازمی نہیں ہے، میں بھی اپنے آقاؤں کے طریقے پہ چلتے ہوئے ایسا کرتا۔ شملہ نکل گیا، محفل میں جتنے موجود تھے سب نے اپنی اپنی ٹوپیاں اور امامے غوث پاک کے قدموں میں لا کے رکھا۔ آپ کا شملہ نکل گیا تو سب نے لا کے رکھا۔ غوث پاک نے بیان کے درمیان پھر شملے کو درست کیا اور فرمایا سب اٹھا لو اپنا۔ سب نے اٹھا لیا، سب نے اٹھا کے پہن لیا۔ ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا، ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا، سب نے اٹھا لیا، سب نے پہن لیا، ایک دوپٹہ رکھا رہ گیا۔ غوث پاک نے وہ دوپٹہ اٹھایا، اس کو اپنے کندھے پہ ڈال دیا، کندھے پہ ڈالا تو ایک ہاتھ آیا اور اس نے وہاں سے اٹھا لیا۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم ہی نہیں سن رہے تھے، ایک پاس کے گاؤں میں ایک ولیہ وہ بھی سن رہی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے، جب میرے شملے کے ہٹنے سے تم نے اپنی امامے اور ٹوپیاں میرے قدموں میں ڈالی تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی بغیر دیکھے تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی نا کہ کسی کا امامے کا شملہ بغیر دیکھے تو یہ پوزیشن نہیں ہو۔ یہ میرے غوث کی شان۔ اسی لیے امام کہتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیا کی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق، میرے دولا تیرا، اور اپنا تعارف یہ ہے تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو میری اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ سرکار غوث پاک جب بیان کرتے تھے 70,000 لوگ، 400 لوگ قلم دوات لے کے لکھتے بیٹھتے تھے غوث پاک کہہ کیا رہے۔ بلکہ ایک صاحب نے غوث پاک کے دور میں جنات کی تسخیر کا عمل کیا تھا۔ یہ آپ تھک تو نہیں گئے نا، یہ بات واقعہ میں بیان کر سکتا ہوں، اتنا بیان کر کے پورا کرتے ہیں۔ ہاں سردی کا موسم مجھے خیال ہے، کیونکہ آپ عقیدت میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ضرورتیں ہیں، آپ کا دل ہم سے عقیدت کرتا ہے لیکن آپ کی ضرورتوں کو ہم سے عقیدت نہیں ہے، تو اس لیے ضرورتوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو توجہ کریں، جنات کی تسخیر کا عمل کیا تھا، اور انہوں نے عمل کیا تو جنات دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تسخیر کا عمل محنت سے کیا، تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا اس ٹائم نہ بلایا کرنا ورنہ آئیں گی نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس ٹائم غوث پاک بیان کرتے ہیں اور ہم سب ان کے بیان میں جاتے ہیں۔ کہا غوث پاک کے بیان میں تم لوگ بھی جاتے ہو، جنات بھی؟ کہا ہاں انسانوں سے زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک ایک مرتبہ غوث پاک بیان کرتے کرتے کہتے ہیں او اسرائیلی نیچے آؤ اور محمدی کا بیان سنتے جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کہا؟ کہا خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو ہم نے کہا نیچے آئیے ذرا ہمارا بھی بیان سنتے جائیے۔ غوث پاک پھر غوث پاک، ہم نے اپنی ہستیوں کو سمجھا نہیں، ہم تو بس چند چیزوں میں لکیر کے فقیر بنے رہے۔ یہ آقا لوگوں کی عظمت سمجھو اور ان سے جڑو، اور ان سے جڑنا صرف نعرے نہیں، بہت نعرے ہو چکے، عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ یہ سب عمل والے لوگ تھے،
عمل والے. ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کے مرید مولانا نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے. میں نے کہا غوث پاک تو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ایسی اولاد ہے کہ حضور کا دیدار وہ جاگتے جاگتے بھی کیا کرتے تھے. لیکن عمل کا حال یہ تھا کہ 40 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات عشاء کے وقت وضو کرتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. 40 سال. 15 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ غوث پاک. کوئی ولی آپ کو بے عمل نہیں ملے، اور جو بے عمل ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. عمل کے میدان میں قدم رکھو. بہت نعرے ہوئے، نعرے بہت لگا چکے. میں نعرے لگانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اپنا جوش ادھر ذرا سا ادھر لگائے، عبادت کی طرف، عمل کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، حقائق کی طرف. تو سرکار اعظم رضی اللہ تعالی جب بیان کیا تو اب 70 ہزار کا مجمع. تو جو پہلے کے سب مقرر لوگ تھے سب کی چھٹی ہو گئی اور ان کی محفلوں میں سناٹا تھا. سنا بھائی جس کو حضور لو آپ چٹا دے پھر اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. آپ غور کر سکتے، اندازہ کر سکتے. تو بہت سارے لوگ حسد کا شکار ہو گئے. کچھ حسد کا شکار تھے تو خلاف میں بکواس کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ تھے حسد کا شکار نہیں تھے، کچھ غلط فہمی کا شکار تھے. وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے غوث پاک کے خلاف. تو ایک واقعہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا غوث پاک کی تاثیر کیا تھی، کیا زبان میں تاثیر تھی. سرکار غوث پاک کے خلاف ایک عالم تھے، بہت بڑے محدث اور امام علامہ ابن الجوزی، وہ بھی ان کے خلاف بولنے لگے. حالانکہ وہ حسد نہیں کرتے تھے، کچھ غلط فہمی تھی ان کو، تو خلاف میں بولتے. اور غوث پاک کے ایک مرید ان کے پاس پڑھنے آتے، تعلیم حاصل کرنے، اور جب یہ سبق لینے آئے تب یہ خلاف بولے، تب یہ. اب غوث پاک کے یہاں جائے تو خلاف نہیں بولے. ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ علم ظاہر والے صوفیہ کے خلاف بولتے رہے، لیکن سچا صوفی کبھی ان کو جواب میں ان کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتے تھے. ایک بات یاد رکھنا، اہل اللہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے. ولی کی پہچانوں میں سے پہچان ہے کہ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے گا، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے. ذات کی لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام نہیں ہے. یہ بات یاد آئی. بات آگے بڑھانے سے پہلے دیکھو، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے. ایک مرتبہ امام حسن جو غوث پاک کے جد اعلیٰ، امام حسن، کبھی کبھی آدمی کا موڈ بنتا ہے نا کہ آج مجھے بہت اچھے کپڑے پہننا، تھوڑا سا آج مجھے سجنا ہے، سمجھنا ہے. ایسا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی، آپ کا بھی بنتا ہوگا. کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی ذہن میں آتا ہے کہ چلو یار آج کچھ اچھا پہنے. ایک دن امام حسن کے ذہن میں آیا چلو آج کچھ اچھا پہنتے ہیں. اب اچھا تو وہ خود حسن تھے، نام اچھا